बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी। मैं हूं आपका मेज़बान नवेस रज़ा अब्बासी। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को समेट रहे होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन किराम, हमारा प्रोग्राम जो कुरान और ज़िंदगी है, इस प्रोग्राम में हम एक मौजू लेकर हाज़िर होते हैं। उस मौजू पर आपसे गुफ्तगू होती है। अल्लामा साहब हुआ करते हैं और अल्लामा साहब वो जब गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन हमारे दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है कि हम वो चीज़ें सुनते हैं कि जिस पर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ज़िंदगी गुजारने के बाद आखिरकार जब इंसान को मौत के बाद फिर वो जन्नत के रास्ते पर चलना शुरू करता है और जन्नत में पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आज का जो हमारा मौजू है वो जन्नत से ही रिलेट करता है। बड़ा खूबसूरत मौजू है कि इंसान कोशिशें तो बहुत करता है ज़िंदगी में। वो किसी की मदद करता है, किसी के लिए कोई घर बनवा देता है, किसी को कोई आजकल के दौर में अगर कोई साहिब इस्तिताअत है वो किसी को उम्रा करवा देता है, हज करवा देता है, किसी की कोई हेल्प ऐसी कर देता है कि जो उसकी सामने वाले के गुमान में नहीं होता कि जनाब मेरी कोई मदद करेगा और मैं अपने चीज़ों के हवाले से बड़ा कामयाब हो जाऊँगा, अपनी चीज़ों के हवाले से वो चीज़ें मुझे मैसर आ जाएंगी, मिल जाएंगी। मगर वो शशुपज में मुब्तला होता है, वो चीज़ें होती चली जाती हैं। कोई अल्लाह का बंदा आगे से मदद करता चला जाता है और वो चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं। तो जब वो चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, सामने वाला जो मदद करने वाला होता है तो वो फिर उसके यूँ कह लें उसका तो मदद करना हुआ ना, उसने मदद कर दी, मगर उसको सवाब क्या मिला? उसको सवाब क्या मिला कि वो क्या जन्नत का हक़दार होगा? क्या उसे जन्नत मिलेगी? क्या उसकी अमाल में नेकियों का इजाफ़ा होगा या नहीं होगा? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें वो हैं कि जो आज अल्लामा साहब से हम पूछेंगे। और अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद शफ़ीउल्लाह साहब और इन्हें खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अल्लामा साहब, आज का मौजू है जन्नत का हक़दार कौन? सिंपल सी बात है कि जन्नत का हक़दार कौन होगा? एक मुसलमान के जो अमल करता है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे काम करता है, मगर क्या उसे उम्मीद होनी चाहिए कि मैं जन्नत का हक़दार हूँ? क्या मैं जन्नत में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा? और जब वो पैदा होता है, पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, जवान जो मरहले ज़िंदगी गुज़रते जाते हैं, कभी वो ये यकीन कर सकता है कि वो जन्नत में जाएगा या जन्नत का हक़दार है? ये भी बताइएगा हमें। और हम जन्नत के बारे में बहुत जो है वो चीज़ें सुनते हुए आए कि जन्नत ऐसी है, कि किताबों में पढ़ा, हदीसों में पढ़ा कि जन्नत ऐसी है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वो है, हदीसों के अंदर भी आया कि जन्नत वो है जिसमें नहरें बहती हैं, दूध की नहरें, शराबिश तुहूर की नहरें, और जन्नत के तबक़ात हैं, जन्नत में हूरें हैं। बहुत सारी जन्नत की ख़ासियात जो हैं वो खुसूसियात हमने सुनी हैं उलमाए किराम से, हमने पढ़ी भी, देखी भी। तो हम जन्नत के बारे में जो सुनते हुए आए हैं, उस जन्नत के बारे में हमें कुछ और भी बताइए ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे के लिए एक नेमत जो रखी है, मरने के बाद जो उसको मिलेगी वो कैसी है, और कौन ऐसा शख्स है, कौन हक़दार है कि जो जन्नत में जा सकता है? कि हम जा सकते हैं? इस हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। जन्नत का हक़दार कौन? कितना ज़बरदस्त सवाल है। जन्नत का हक़दार कौन है? अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर पहले सुपारे के अंदर ही ये शुरू में ही आयत है, सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी की ये बात कहलवाता है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात अन्ना लहुम जन्नात। अल्लाह ताला महबूब की ज़बानी ये बात कहलवा रहा है कि ए महबूब, आप खुशखबरी दे दीजिए जन्नत की। किसको देनी है? अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जिस बंदे के अंदर ये दो सिफ़ात पाई जाएँ। पहली सिफ़त कौन सी है? कि वो बंदा ईमान लाए, ठीक है। और दूसरी सिफ़त ये है कि वो बंदा अच्छे काम, आमाल सालिहा भी करे, ठीक है। दो चीज़ें हैं, ईमान लाया और उसके बाद जो उसने ज़िंदगी गुजारनी है उसमें आमाल सालिहा करेगा। लेकिन हाँ, एक बंदा अभी ईमान लाया और अभी उसकी डेथ हो गई, वो बंदा भी जन्नत में जाएगा। क्योंकि पहली उसके अंदर सिफ़त पाई गई, असल जो हक़दार ठहरता है ईमान की वजह से ठहरता है। दूसरी जो सिफ़त बयान की गई, दूसरी जो बात बयान की गई, वो तो ज़िंदगी में हम ज़िंदगी जो हम गुजारेंगे उनको अमल के साथ गुजारेंगे, ठीक है। ईमान लाना ज़रूरी है,
لیکن اگر کوئی عمل کرنے سے پہلے بھی فوت ہو گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ ایمان والا ہو اور پلس جو زندگی اس نے گزاری اچھے اعمال کر کے گزاری، تو اللہ تعالیٰ محبوب کی زبانی یہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں خوشخبری سنا دو کہ آپ کے لیے جنت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا کہ جنت ہے، تو جب پھر جنت تو یقینی ہے، اس کا مطلب ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسلمان جنت میں جائے گا کہ جو اللہ کی توحید پر ایمان لایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لایا ہے، وہ جنت میں لازمی جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک کی واحد اس کی توحید پر کہ وہ واحد اللہ شریک ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر کہ وہی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ ایمان ہے، تو ہم بھی انشاءاللہ اس امید پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کے محبوب کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پاک بے حساب بخش دے۔ یقیناً ناظرین کرام، اعمال کرنا انسان کے یوں کہہ لیں کہ اس کی زندگی میں شامل ہیں، اس نے اعمال کرنے ہیں، اعمال کرنے کے بعد اس کا بدلہ اس کو ملے گا، مگر اس رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کن کہتا ہے چیز فیکون ہو جاتی ہے۔ وہ رب چاہے تو ہمیں کیا پتہ ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے، قیامت کے دن ہمیں بے حساب بخش دے، کہے جنت میں چلے جاؤ۔ کیا پتہ ہے کہ انسان ایک نقطے پر پکڑا جائے، کچھ نہیں پتہ، مگر رب کائنات کی رحمت سے امید نہیں چھوڑنی، مایوس نہیں ہونا ہے۔ تو امید لگا کے بیٹھے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے کہ اللہ پاک ہمیں بخشے گا انشاءاللہ، بے حساب بخش دے گا میرا مالک انشاءاللہ۔ اس کے محبوب کے امتی ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور جنت میں پھر آقا کا پڑوس بھی نصیب ہوگا۔ تو ناظرین کرام، جب سوال ہم کر رہے تھے علامہ صاحب سے کہ جنت کا حقدار کون، اس کو تھوڑا ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور آگے کہ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ جنت ایمان والوں کو ملے گی، جیسے کہ آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں بتایا۔ اب ایک بندہ جو پیدا ہوا وہ مر گیا، مگر وہ مسلمان گھرانے کا بندہ تھا، مسلمان گھرانے کا بچہ تھا، ایک بچہ پیدا ہوا فوراً مر گیا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ اور ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ بچے کے جو پیدا ہو کے مر جاتے ہیں اپنے والدین کی شفاعت بھی کریں گے، اب وہ جنت میں چلے جائیں گے، مگر جب ہمیں ایمان پر جنت مل رہی ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ دونوں چیزیں متضاد ہو گئی نا۔ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ ایمان پر جنت ملے گی، بھائی ایمان تو ہر مسلمان ایمان لے کر آیا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، ایمان لایا، اب جنت کا حقدار ہے۔ مگر پھر زندگی میں ایک چیز وہ ہے کہ اس نے اعمال بھی کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کا بدلہ دے گا، اعمال تولے جائیں گے، میزان عمل پر تولے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، جو گناہ ہوں گے ان گناہوں کی سزا ہوگی، جو نیک اعمال ہوں گے ان کی یوں کہہ لیں جزا ہوگی۔ تو عمل اور ایمان یہ کیا ہے؟ ایمان پر جنت ملتی ہے تو عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں اس کو یوں بیان کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، جنت کی چابی ہے ایمان، صحیح، ٹھیک ہے بھئی، ایمان جو بندہ لے آیا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن ایمان کے ساتھ عمل اس لیے ضروری ہے جو بندہ زندگی گزارے گا، ٹھیک ہے۔ عمل اس لیے ضروری ہے کہ جیسے چابی کے ساتھ دندانے ضروری ہوتے ہیں، صحیح، دندانے غلط ہوں تب بھی دروازہ نہیں کھلے گا، اسی طرح عمل غلط ہوں تو پھر بھی جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ تو جیسے چابی بغیر دندانوں کے نہیں ہوتی، ایسے ایمان وہ بغیر عمل کے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندے نے تو زندگی نہیں پائی نا سر، مطلب ایمان لایا فوراً اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا، اس نے تو زندگی پائی نہیں ہے کہ وہ عمل کرے۔ صحیح، وہ وقت اس پر نماز کا آتا تو فرض ہوتی نا، ابھی تو اس پر چیز فرض ہی نہیں ہوئی، تو لہٰذا وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہے، وہ اس لیے جنت میں جائے گا۔ لیکن جس بندے نے وہ وقت پا لیا، ایک زندگی وہ گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر جو حکم دیے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ جو نافرمانی ہو رہی ہے نا اللہ کی، ٹھیک ہے، آپ جو نہیں اگر ہم کریں گے تو یہ جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، صرف یہ عمل اس لیے ضروری ہے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا، ٹھیک ہے، اور حکم کی جب نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ ہم سے ناراض ہوگا، جب اللہ ناراض ہوگا تو پھر وہ جنت کیسے دے گا؟ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ پاک کی ناراضگی سے بچنا ہے، ناراضگی سے بچیں گے تو جنت ملے گی، ورنہ تو پھر انسان اپنا ٹھکانہ دوزخ جہنم بنائے۔ ناظرین کرام، ہم جنت پر بات کریں، علامہ صاحب نے بڑی زبردست بات کہی۔ اب جنت ہوتی کیسی ہے؟ جنت کے بارے میں تو سن لیا کہ جنت ملے گی،
ایمان والوں کو بھی ملے گی، اعمال کرنے والے جو اچھے اعمال کرنے والے ان کو بھی جنت ملے گی۔ مگر یہ جنت لفظ جو ہے یہ ہے کیا دراصل؟ میں نے آغاز میں بتایا کہ جنت میں ہم نے جو پڑھا لکھا ہے قرآن پاک میں، حدیثوں میں، کہ جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا، تھوڑا ہم علامہ صاحب کی زبانی بھی سنتے ہیں کہ جنت میں ہوگا کیا دراصل۔ ہم جس جنت کے بارے میں سنتے ہیں اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب اللہ پاک مرنے کے بعد جنت میں داخلہ دیتے، تو وہ جنت ہے کہ علامہ صاحب تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اور اسی میں ایک سوال اور جو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جنت کیسی ہوگی، ایک سوال تو یہ تھا۔ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جنت میں سہولتیں کیا کیا ہوں گی، مطلب کیا کیا فیسلٹیز ہوں گی؟ ایک بندہ اللہ پر ایمان لانے والا، اس کے رسول پر ایمان لانے والا، وہ زندگی بھر نیک اعمال کر کے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، زندگی ختم ہو گئی، اب جنت کا مرحلہ ہے، جنت میں ایسی کیا فیسلٹیز ہوں گی کہ انسان وہ آج کل کے دور میں آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ ہم کسی بھی چیز میں کوئی کام کرتے تو ہم فیسلٹیز دیکھتے ہیں، جناب مجھے آگے فائدہ کیا ہوگا، تو ہم یہی دیکھیں بھائی اگر کوئی کام بندہ عمل کر رہا ہے تو آگے اس کو جنت میں کیا کیا فیسلٹیز ملیں گی وہ عوام کو پتہ چلے، ہمیں پتہ چلے، ہم بولے اچھا یہ فیسلٹیز ہے تو ہم اچھے عمل کریں تاکہ ہمیں جنت ملے۔ تو فیسلٹیز کیا کیا ہوں گی، جنت ہے کیا دراصل، یہ بھی بتائیے۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ناظرین یہی سوال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی جنت ایسی ہوگی کہ جنت کی جو دیواریں ہیں، جنت کے جو محلات ہیں، اس دیواروں کی جو اینٹیں ہیں سونے کی ہوں گی اور چاندی کی ہوں گی، اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا ہوگا وہ مشک اور عنبر اور کستوری کا ہوگا، وہاں کی جو مٹی ہوگی وہ بھی کستوری کی ہوگی، زعفران کی مٹی ہوگی، وہاں پر یہ عام پتھر نہیں ہوں گے ناظرین جنت میں، وہاں کے جو پتھر ہوں گے وہ یاقوت، زبرجد اور ایسے قیمتی جیسے ہیرے اور موتی، ایسے وہاں کے پتھر ہوں گے۔ یہ ہے جنت کی جو اس کا سٹرکچر ہے، جنت کیسی ہوگی۔ اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جنت میں ملے گا کیا کیا، تو اس کی تو بہت لمبی فہرست ہے، مختصر میں بیان کر دیتا ہوں کہ بھئی جنت میں ملے گا کیا کیا۔ اگر جنت کی ایک نعمت کی بات کریں جو ہماری مین خواہش ہوتی ہے، کھانا، کہتے ہیں کہ بھئی جنت کے اندر جو کھانا ملے گا، اگر ایک پھل وہاں پر دیا جائے، آپ اس کا ایک نوالا لیں گے ناظرین، اس ایک نوالے کے اندر 70 قسم کے ذائقے ہوں گے، واہ سبحان اللہ، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے مختلف ہوگا۔ واہ، اور یہاں تک بات نہیں رکی، آپ جب دوسرا اس کا نوالا لیں گے، اس دوسرے نوالے کے اندر پہلے سے مختلف 70 ذائقے ہوں گے، اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے مختلف ہوگا، یعنی اتنے اعلیٰ درجے کے ذائقے اور اتنے مختلف قسم کے ذائقے جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوچھا نا بھائی جنت جنت ہم سنتے رہتے ہیں، ہے کیا کیا؟ بیسیکلی تو یہ ہے کہ بھائی جنت ایک غیب ہے، چھپی ہوئی ہے، میں نے بھی نہیں دیکھی، آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوئی، کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوئی، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ نے چونکہ فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جنت ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے، لیکن ساتھ اللہ نے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی نشانیاں، کچھ احادیث میں، کچھ قرآن میں اس کی صفت بیان ہوگی، بھئی اس طرح کی ہوگی۔ اس میں سے کچھ یہ چیزیں ہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی جنت میں، اور کیا کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات جنت میں سکون ہوگا۔ دیکھیں انسان زندگی کے اندر سکون مانگتا ہے نا، سکون، خوش رہنا مانگتا ہے، بھئی یہ چیز ہے یا وہاں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، مجھے اٹھ کر نہ جانا پڑے۔ امیر لوگ تو نوکر رکھ لیتے ہیں، منگوا لیتے ہیں، لیکن غریب بیچارہ اٹھ کر ہی جاتا ہے۔ جنت میں دل کے اندر ناظرین خواہش پیدا ہوگی کہ یار میں اڑتا ہوا پرندہ آپ دیکھیں گے کہ میں یار وہ کھاؤں، بھونا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ واہ، میں چاہتا ہوں کہ بھائی سبحان اللہ، درخت پر لگا سیب ہے، میرا دل میں خالی خواہش پیدا ہوئی، دماغ میں آیا کہ یار وہ پھل کھاؤں، پلیٹ میں رکھا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک کسان اگر وہ چاہے کہ یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں کھیتی کروں، تو فرشتے بیچ لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے نا، صفت کن، جو فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ جنت میں ناظرین ہمیں وہ نعمت کن عطا کر دے گا، ہم جو کہیں گے وہ ہو جائے گا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے سر، جو کہیں گے ہو جائے گا۔ اللہ پاک کی اپنے بندوں سے محبت ہی ہے یہ، اور وہ محبت پھر کیسی ہے کہ اپنے محبوب کے بندوں سے محبت ہے، اور محبوب سے بڑی محبت کرتا ہے
اللہ پاک وہ محبت کیسی ہے کہ 50 نمازیں ہوں تو وہ 5 ہو جائیں اور بخش دے. جو پچھلی امتوں میں جو چیزیں تھیں، پچھلی امتوں میں جتنے عذاب ہوئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ان چیزوں سے تمام سے محفوظ ہے الحمدللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بڑا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بڑا کرم ہے. اچھا علامہ صاحب آپ یہ بھی بتائیے، جنت کیسی ہوگی آپ نے یہ بتا دیا، اب جنت میں ہوگی کیا کیا سہولتیں میسر ہوں گی، فیسلٹیز کیا ہوں گی وہ بھی آپ نے بتا دیا، مگر یہ چیزیں مستقل رہیں گی بھی یا نہیں رہیں گی؟ کیونکہ ایک چیز کا، کوئی بھی چیز دنیا میں ہے اس کا اختتام ہونا ہے. ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں یہ چیز بنی ہوئی ہے جناب، یہ کپ ہے، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ گھر بنا ہوا ہے، یہ ہمارے اسٹوڈیو ہے، یہ ہماری بلڈنگ ہے چینل کی. ہر چیز کو فنا ہونا ہے، سور پھونکا جائے گا، سب روئی کے گالے کی طرح اڑ جائیں گے. جو ہم نے پڑھا کہ روئی کے گالے کی طرح اڑ جائیں گے سب، سور پھونکنے کے بعد سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا فانی ہے، ختم. مگر کیا جنت میں چیزیں ہمیشہ رہیں گی یا جنت کی چیزیں بھی آخرکار اختتام ہو جائیں گی؟ جناب دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کا امیر ترین شخص یعنی ایسا بندہ جس کو ساری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے لیکن اینڈ آف دی ڈے اس نے ختم ہو جانا ہے، یعنی اس کے ساتھ زوال لاحق ہے. دنیا میں ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، نعمتوں کی خواہش کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ زوال لاحق ہے. لیکن ناظرین جنت اس کے بالکل برعکس ہے. جنت کی جو نعمت ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے تو ہوگی ہوگی، ساتھ ساتھ وہ بڑھتی بھی رہے گی. دیکھیں زندگی دنیا کے اندر ہم آئے، ہر لمحہ ہم فنا کی طرف جا رہے ہیں. کوئی جوان ہے اس کی بھی ایک دن طاقت ختم ہو جانی ہے، کوئی بہت حسین ہے اس کا حسن بھی ایک دن ڈوب جانا ہے، کوئی بہت بڑا پہلوان ہے وہ بھی بیمار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کو فنا ہے، لیکن جنت کے اندر ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، ہر لمحہ آپ کو بقا کی طرف آپ چلے جاتے جائیں گے. بلکہ لکھا ہے کہ آپ ابھی جتنے حسین ہیں نا، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ مزید حسین ہوتے جائیں گے. واہ سبحان اللہ. ابھی آپ کے پاس جو نعمت ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کی وہ نعمت بھی بڑھتی جائے گی. واہ. ابھی آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ آپ کے پاس ایسی موجود ہے کہ وہ آپ سے کبھی بھی چھنے گی نہیں بلکہ مزید بڑھے گی ہی بڑھے گی. تو یہ جنت کی ایک خصوصیت ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا جنت کی آپ نے خصوصیت بھی بتا دی، جنت میں چیز بھی ہمیشہ رہے گی اور جنت ہے کیسی یہ بھی بتا دیا. مگر جنت میں اتنی ساری نعمتیں ہوں گی، کوئی ایک نعمت تو ایسی ہوگی جو سب سے اوپر ہو. کیونکہ آج بھی اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 مرتبے بنتے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا. تو جنت میں بھی کوئی ایسی نعمت ہے جس کا پہلا مرتبہ ہو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، درجات کے حوالے سے کوئی اس حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی فرمائے. جنت کی تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے جنت کی، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ ہے جو دنیا میں ہمیں نہیں نصیب ہو سکتی. ایک بات، سب سے بڑی نعمت وہ رب کا دیدار ہو جائے گا ہمیں. اللہ ایک فرشتہ آئے گا، وہ ندا کرے گا کہ آؤ مسلمانوں تمہارے لیے ایک وعدہ ہے، آج وہ وعدہ پورا ہونا ہے. اور سب لوگ، سارے مسلمان، سارے جنتی اس دن جاگتی آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کریں گے. سر ساری نعمتیں ایک طرف، ساری نعمتیں، ساری خواہشیں ایک طرف، لیکن جو رب کا دیدار ہے اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں سب سے بڑی نعمت ہم اسی کو کہیں گے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ناظرین کرام، وہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جائیں، رب سے فرمائیں کہ اے رب تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب فرمائے لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا. مگر ایک جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حبیب اللہ ہیں، کہ جنہیں خود معراج پر بلاتا ہے رب، معراج پر بلا کر اپنا دیدار کرواتا ہے، جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار کرواتا ہے، اور بار بار دیدار ہوتا ہے. نمازوں کے معاملے میں بار بار آنا جانا ہوتا ہے، 50 سے 5 پر آتی ہے، وہ بار بار آنا جانا، رب سے ملاقات کرنا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی صرف وہی شخصیت ہیں جنہوں نے آج تک اس دنیا میں رب کائنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کسی نے نہیں دیکھا. علامہ صاحب ایسے ہی. تو جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، میں اس ہم کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کے ساتھ کہ ہمیں رب کائنات کی رحمت سے امید ہے کہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، ضرور لازمی جائیں گے انشاءاللہ. جب ہم جائیں گے تو رب کائنات کا دیدار کریں گے.
ناظرین کرام، پروگرام میں جو گفتگو ہوئی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ زندگی رہی تو آپ سے انشاءاللہ عز و جل اسی پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی جس کا نام ہے قرآن اور زندگی۔ اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے۔ وینس HD TV کی اسکرین سے اللہ نگہبان۔